अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ की मोहताज नहीं आले मोहम्मद, तारीफ की मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को अतर लगाया नहीं जाता। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपके और मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए। रब्बुल आलमीन हमें दीदार मदीना और तवाफ़ खाना काबा नसीब फरमाए, खात्मा बिल खैर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुफ्फार कुरैश बदर के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे लड़ाई किस तरह शुरू हुई। तो आइए इंतजार नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। जंग की इस तरह हुई कि सबसे पहले आमिर बिन खजरमी, जो अपने मकतूल भाई उमरू बिन खजरमी के खून का बदला लेने के लिए बेकरार था, जिना के लिए आगे बढ़ा। इसके मुकाबले के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम हजरत मही रजी अल्लाह ताला अन्हा मैदान में निकले और लड़ते हुए शहादत से सरफराज हो गए। फिर हजरत हारसा बिन सराका इंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा हौज से पानी पी रहे थे कि नागहां इनको कुफार का एक तीर लगा और वो शहीद हो गए। बाहवाला सीरत इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 627। हजरत उमैर का शौके शहादत। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जोश जहाद का वज़्फ़ फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, इस जन्नत की तरफ बढ़े चलो जिसकी चौड़ाई आसमान जमीन के बराबर है, तो हजरत उमैर बिन अलहाम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा बोल उठे कि या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत की चौड़ाई जमीनों आसमान के बराबर है? इरशाद फरमाया कि हाँ। ये सुनकर हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वाह वाह। आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्यों है उमैर, तुमने वाह वाह किस लिए बोला? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फक्त इस उम्मीद पर कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने जो खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया कि उमैर, तुम बेशक जन्नती हो। हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस वक्त खजूरें खा रहे थे। ये बशारत सुनी तुम्हारे खुशी की खजूरें फेंक कर खड़े हो गए और एकदम कुफार के लश्कर पर तलवार लेकर टूट पड़े और जाबाजी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। बहवाला मुस्लिम किताब अल जहाद बाब सुकूत फर्जुल जहाद अन अल मजूरुद्दरीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 139। कुफार का सिपा सलार मारा गया। कुफार का सिपा सलार अतबा बिन रबिया अपने सीना पर शुतुरमुर्ग का पर लगाए हुए अपने भाई शिबा बिन रबिया अपने बेटे वलीद बिन उतबा के साथ लेकर गुस्सा में बफरा हुआ अपनी सब से निकलकर मुकाबले की दावत देने लगा। इस्लामी सफ़ों में हजरत औफ और हजरत मुआज अब्दुल्ला बिन वाहा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुकाबले को निकले। अतबा ने इन लोगों के नामो नसब पूछा। जब मालूम हुआ कि ये लोग अंसारी हैं तो अतबा ने कहा कि हमको तुम लोगों से कोई गर्ज नहीं। फिर अतबा ने चलाकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं। अशराफ कुरैश को हमसे लड़ने के लिए मैदान में भेजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन आलम दो जहां ने हजरत हमजा व हजरत अली व हजरत उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि आप लोग इन तीनों के मुकाबला के लिए निकले। चुनाचा ये तीनों बहादुरान इस्लामी मैदान में निकले। चूंकि ये तीनों हजरात सर पर खूत पहने हुए थे जिससे इनके चेहरे छुप गए थे, इसलिए अतबा ने इन हजरात को नहीं पहचाना और पूछा कि तुम कौन लोग हो। जब इन तीनों ने अपने अपने नामो नसब बताए तो अतबा ने कहा कि हाँ, अब हमारा जोड़ है। जब इन लोगों में जंग शुरू हुई तो हजरत हमजा व हजरत अली व हजरत उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ईमानी शुजाअत का ऐसा मुजाहिरा किया कि बदर की जमीन दहल गई और कुफार के दिल थरा गए। और इनके जंग का इंजाम ये हुआ कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अतबा का मुकाबला किया। दोनों इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ते रहे, मगर आखिर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तलवार के वार से मार मार कर अतबा को जमीन पर ढेर कर दिया। वलीद ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से जंग की। दोनों ने एक दूसरे पर
بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کے ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈے ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آج میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ اس شعر کا مصداق میں ہوں کہ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالہ کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ باحوالہ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361، مطبع نامی وزرقانی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418۔ حضرت زبیر کی تاریخی برچی۔ اس کے بعد سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا سب سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرور رنا للکار سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے کر مقابلہ کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاپ کر اس کی آنکھ میں زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چپ گئی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک النبی بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برچھی طلب فرما لی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں جب بن امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف تکفر نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برچھی بن امیہ کے قبضہ میں چلی گئی، پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ باحوالہ بخاری غزوہ بدر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570۔ ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں 2 نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، کیوں بھتیجے، تو تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کی بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ کسمہ الگ ہو گیا۔
اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رقم باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے رون کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنے ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ باحوالہ بخاری غزوہ بدر و دلائل النبوات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173۔ ابو الخبری کا قتل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ ان لوگوں میں ابو الخبری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر لائے تھے۔ این جنگ کی حالت میں حضرت مجرد بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو الخبری پر پڑی جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن بنیہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو الخبری چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو الخبری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو خبری طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا۔ ابو الخبری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو الخبری نے رجز کا یہ شعر پڑھا کہ ترجمہ، ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو میں آپ امیہ کی ہلاکت اور بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں جانیں گے۔ میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔